अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आप सबका इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है नमाज के मेडिकल बेनिफिट्स। सलाह, नमाज इस्लाम का सबसे अहम अरकान है। इस्लाम के 5 अरकानों में से सबसे ज़्यादा सख्ती अगर किसी अरकान पे आई है तो फिर तौहीद के बाद सलाह की है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान की ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन रहनुमाई फरमाई है। ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को लेकर, चाहे वो इबादत का एस्पेक्ट हो, चाहे उसके ज़िंदगी में जो रिश्तेदार है उनके साथ जो सुलूक होता है उसका एस्पेक्ट हो, या फिर उसके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो उसका एस्पेक्ट हो, या फिर शरई उसूल जो लॉ एंड ऑर्डर एक इंसान को ज़रूरत है इस दुनिया को चलाने के लिए वो हो, या फिर इंसान की ज़िंदगी में आने वाले बड़ी बड़ी परेशानियां जैसे गरीबी उसका एस्पेक्ट हो, या फिर इंसान की हिफाजत का एस्पेक्ट हो, तमाम के तमाम का हल लेकर कुरान मजीद इंसानों पर नाजिल हुआ है। और इस्लाम में इबादत का सबसे बेहतरीन तरीक़ा नज़र आता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ किया है। और अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 238 में फ़रमाते हैं कि अपने नमाज़ों की ख़ास तौर पर हिफाजत करो, ख़ास तवज्जो, ख़ास गौर के साथ अपने नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ास तौर से नमाज असर की, मिडल प्रेयर। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि ख़ास तौर से बीच की नमाज की हिफाजत करो, यानी कि असर की सलाह। अल्लाह सुब्हाना ताला जो कुछ आयतें कुरान मजीद में नाजिल किए हैं, हर आयत में बहुत बड़ी हिकमत हमें नज़र आती है। अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट यानी इबादत के नज़रिए से देख लें, या फिर हम साइंटिफिक एस्पेक्ट साइंसी नज़रिए से देख लें, आपको हिकमत पर हिकमत समझ में आती है। तो यहाँ पर हम इस आयत से पता कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि हमें गार्ड करना है, हिफाजत करना है, तवज्जो फरमाना है हमारे नमाजों की, और ख़ास तौर से असर की नमाज, द मिडल प्रेयर। अल्लाह सुब्हाना ताला ने नमाज में बेहतरीन मेडिकल बेनिफिट्स रखे हैं, लेकिन हम मुसलमान इन मेडिकल बेनिफिट्स की वजह से इबादत नहीं करते। हम मुसलमान तो अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि ये अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म है, क्योंकि हम अल्लाह सुब्हाना ताला को खुश करना चाहते हैं। ये तमाम जो मेडिकल बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, चाहे वो वज़ू के हो, चाहे वो रोज़ों के हो, चाहे वो नमाज के हो, ये तमाम सिर्फ़ और सिर्फ एक बोनस पॉइंट है, एक तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए। लेकिन मुसलमान अगर इबादत करता है तो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म है, उसके बनाने वाले का हुक्म है। तो नमाज में आइए देखते हैं कि कितनी बेहतरीन साइंटिफिक मौजज़े, मेडिकल बेनिफिट्स आपको नज़र आएंगी। नमाज में बंदा जब खड़ा होता है तो उसको उसके पैरों को इस तरीक़े से रखना है, इस लेवल पर रखना है जैसे कि उसके शोल्डर्स होते हैं। शोल्डर के लेवल पर उसके पैरों को थोड़ा सा फैलाकर उसे खड़े होना पड़ता है। साइंसदान और डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि ये खड़े होने का पोजीशन सबसे बेहतरीन है और सबसे कम स्ट्रेन डालता है, यानी आपके पैरों पर बहुत कम मुशक्क़त डालता है। वो इसलिए क्योंकि तमाम का तमाम बॉडी वेट आपके 2 पैरों के बीच के हिस्से में आता है। सेंट्रलाइजेशन
باڈی ویٹ کا وہاں پر ہے، تو اس سے آپ کے پیروں پر سٹرین بہت کم پڑتا ہے۔ اور جو صلاح ہے عربی لفظ نماز کے لیے، وہ آتا ہے لفظ سلان سے، اور سلان کا عربی معنی ہے کہ کمر کے بیچ کی ہڈی۔ اور ہم غور کریں گے کہ صلاح کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے انسان کی جو پیٹھ کی ہڈی ہے، اسپائنل کارڈ ہے، اس کے اسپائنل نروز ہے، اس کے لیے بہت ہی بہترین فائدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ جب بندہ نماز میں اپنے لیفٹ ہینڈ کو اپنے رائٹ ہینڈ سے پکڑتا ہے تو سائنسدان آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وجہ سے خون رائٹ ہینڈ میں زیادہ اور لیفٹ ہینڈ میں خون کی دوران بڑھ جاتی ہے۔ لیفٹ ہینڈ میں خون کی دوران اس طریقے سے بڑھتی ہے کہ خون سیدھا اپنے برین کو، انسان کے ذہن کو بلڈ سپلائی پہنچاتا ہے۔ جاپان میں ہوکائیڈو میڈیکل یونیورسٹی میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس میں مسلمانوں کی نماز کو وہ ایک فزیوتھراپی کا طریقہ بنا کر اپنے پیشنٹس پہ وہ آزمائے۔ مسلمانوں کی نماز کے طریقے کو وہ علاج کے طور پر، ایک فزیوتھراپی کے طور پر اس کا استعمال کیے، اور ان کے پاس جو مریض تھے ان کو وہ ایکسرسائزز کرائے، اور انہوں نے تمام چیزیں نوٹ کی، تمام جو کچھ سائنٹیفکلی ریسرچ میں استعمال ہوتی ہیں، جو کچھ آبزرویشنز ان کو نوٹ کرنا ہوتا ہے، وہ تمام انہوں نے ریکارڈ کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک جو مسلمان کی نماز ہے اس سے فزیوتھراپی میں کیا فائدے ہیں۔ تو جہاں تک جوائنٹس کا معاملہ تھا کہ کس طریقے سے انسان کے جوائنٹس، اس کی جو ہڈیوں کی جو جوڑ ہے وہ کس طریقے سے حرکت میں آتی ہے، اس کو میجر کرنے کے لیے، اس کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے گنویومیٹر کا استعمال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے برین کا، بھیجے کا بلڈ پریشر بھی میجر کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو زمین میں گریوٹی ہے، جو کھینچنے کی جو قدرت رکھتا ہے زمین اپنی طرف، اس گریوٹی کا انسان کے جسم پر نماز کے دوران کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ تمام ایکسپیریمنٹس کے بعد وہ یہ نتائج دنیا کو بتائیں کہ نماز میں انسان کے جسم کے لیے بہت ہی بہترین فائدے چھپے ہیں۔ سب سے بہترین فائدہ ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ نماز کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 90 ٹائمز سجدے کا ذکر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا کیفیتیں ہوتی ہیں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے سجدے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بڑا فائدہ یہ پہنچاتا ہے کہ اس کے بھیجے کو بلڈ سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے، خون کی ضرورت ہوتی ہے، خون کا سرکولیشن بھیجے میں، برین میں ہونا بہت ضروری ہے۔ سجدے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو تب اس کے خون کی رفتار بھیجے کی اور برین کی طرف بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ سجدے سے انسان کے برین کو بلڈ سپلائی ملتا ہے، اور یہ ایک بہت اہمیت والی چیز ہے، کیونکہ دل کی طرح برین بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے انسان کے جسم کے ہر پرزے کو چلانے کے لیے، یہاں تک کہ ہارمونز کا بھی، یعنی کہ آپ کے جسم میں جو چھوٹی چھوٹی مقدار میں ہارمونز ہوتی ہیں جو آپ کے موڈ کو افیکٹ کرتی ہیں، جو آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم پر افیکٹ کرتی ہیں اور ہاضمے پہ افیکٹ کرتی ہیں، آپ کے ڈرنے پہ یا پھر آپ کے ریلیکس ہونے پر افیکٹ کرتی ہیں، یہ تمام کا بھی تعلق برین سے ہے۔ تو اس برین کو، جو کہ خود ہارٹ ریٹ کو بھی افیکٹ کرتا ہے، برین کے اندر جو کچھ ہارمونز ہوتی ہیں وہ آپ کے دل کو تیز چلانا یا آپ کے دل کو آرام سے چلانا، یہاں تک کہ برین کا افیکٹ جب دل پر ہوتا ہے تو برین کو بلڈ سپلائی ملنا، آپ کے بھیجے کو خون کی دوران اور خون کی رفتار ملنا بے حد ضروری ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یوگا میں اپنے سر کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خون کی سپلائی ان کے برین میں ملے، اور الحمدللہ
قرآن مجید نازل ہو کر 1400 سال ہو گئے ہیں، اور جب سے لے کے اب تک انسان سجدے کے ذریعے سے یہ بہترین برین کو جو بلڈ سپلائی ہے وہ پہنچا رہا ہے۔ سجدے میں ایک اور خاص بات ہمیں نظر آتی ہے، یہ ہے کہ جو الیکٹروسٹیٹک چارجز ایٹماسفیئر میں جمع ہیں، جیسے کہ میں نے اپنے پہلے بیان میں بھی بتایا کہ ایٹماسفیئر میں بہت ساری الیکٹروسٹیٹک چارجز ہوتی ہیں۔ آپ کے اطراف بھی جو کچھ چیزیں آپ چھیتے ہیں، جو کچھ کپڑے آپ پہنتے ہیں، تمام سے ہمارے اندر جو الیکٹروسٹیٹک چارجز ہے اس میں امبیلنس کریٹ ہوتا ہے، اور اگر اس امبیلنس کو دور نہیں کیا جائے تو سر کا درد، گردن کا درد، یہ عام شکایتیں ہو جاتی ہیں۔ تو انسان جب سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنے ماتھے کو، اپنے فور ہیڈ کو زمین پر رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا الیکٹروسٹیٹک چارجز ہے، جو الیکٹروسٹیٹک چارجز سپر سیچوریٹ ہو چکے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو چکے ہیں سر پر، وہ تمام ڈسپیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام نکل جاتے ہیں۔ اور یہ پاسبل ہے جب کہ انسان اپنے ماتھے کو زمین پر رکھے، یہ کوئی اور طریقے سے پاسبل نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالی ہم پر نماز لازم کر کے سجدے کے ذریعے سے یہ جو الیکٹروسٹیٹک چارجز کا امبیلنس ہے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اس کا پوزیشن ایسا ہوتا ہے کہ ناک بالکل زمین پر ہے، ناک کا زمین پر لگنا لازم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو پھیپڑے ہیں، یعنی کہ جو لنگس ہے، وہ کچھ ایسے پوزیشن پہ ہے کہ اس کے اندر جو برونکیولز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو برانچز ہوتی ہیں، جو نالیاں ہوتی ہیں پھیپڑے میں، اس میں سے کچھ ایسی مقدار میں کچھ لیکوڈ سبسٹنس، کچھ ایسی چیزیں باہر نکلنا اور سامنے آنا بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ برونکیل ڈرینیج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر برونکیل ڈرینیج نہ ہو تو پھر جسم میں، لنگس میں، پھیپڑوں میں بیماریاں آنے کی چانسز بڑھ جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ناک میں بھی جو سائنسز ہوتے ہیں ان کا ڈرینیج بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو تمام سیکریشنز ہے، یہ جو تمام چھوٹی مقدار میں یہ قسم قسم کے جو لیکوڈز ہے، جو پانی ہے، جو کہ آپ کے لنگس میں سے باہر نکلنا ضروری ہے، جو کہ اندر جمع ہو جاتا ہے اور اس کا ہلنا ضروری ہے، اور ساتھ میں سائنسز کا ڈرینیج ہونا ضروری ہے، یہ تمام صرف اور صرف سجدے سے پاسبل ہے۔ اور ایسا کرنے سے انفیکشنز آپ کی ناک میں اور آپ کے لنگز میں اور آپ کے پھیپڑوں میں نہیں ہوتے۔ تو یہ ڈرینیج ہونے سے، اس طریقے کے حرکتیں ہونے سے آپ کے لنگز میں اور آپ کے ناک میں دونوں میں انفیکشنز ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے، یعنی برونکائٹس اور سائنسٹس دونوں کا ہونا بہت کم ہو جاتا ہے۔ ایک اور فائدہ ہم دیکھتے ہیں سجدے کی وجہ سے، اور سب سے بہترین فائدہ میں آپ کو بتاؤں کہ سجدے میں جو لنگس کا پوزیشن ہوتا ہے وہ انسان کی سانس کے لیے بہت بہترین ہے، کیونکہ جب انسان سانس لیتا ہے اور پھر واپس اپنی سانس کو چھوڑتا ہے، جب آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے تو لنگس میں پوری طریقے سے ہوا باہر نہیں آتی، کچھ ہوا بچ جاتی ہے، اور یہ نکلنا صرف اور صرف سجدے کی وجہ سے پاسبل ہے۔ کیونکہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو پھر اس کے لنگس پہ، اس کے پھیپڑوں پر ایبڈومینل وسرا کا پریشر پڑتا ہے، ایبڈومینل وسرا جا کر دباتا ہے ڈائفرم کو، ڈائفرم دباتا ہے لنگس کو، جس کی وجہ سے جو اندر گندی ہوا اپنے لنگس میں بچ جاتی ہے، پھیپڑوں میں بچ جاتی ہے، وہ تک باہر آ جاتی ہے، اور یہ باہر آنا بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ریسیڈیول ایئر باہر نہ آئے تب بھی بیماریاں ہونے کے چانسز بچ جاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ لنگس کی جو کیپیسٹی ہے 1/3 اور 2/3 استعمال ہوتی ہے، اور باقی کا جو حصہ ہے وہ حصہ ریسیڈیول ایئر کا جمع ہو جاتا ہے، جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور سجدے کی وجہ سے یہ ریسیڈیول ایئر بھی باہر آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لنگس کے صحت کے لیے سجدہ کتنا بہترین کام کر رہا ہے، اور جو انسان جو کچھ سوچتا ہے اور جو کچھ
فیصلے لیتا ہے وہ انسان کے بھیجے کے فرنٹل لوب میں ہوتا ہے۔ ماتھے پہ انسان کی سوچنے کی اور فیصلے لینے کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس ایریے کو سٹیمولیٹ کرنا، اس ایریے کو تازہ کرنا انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جب انسان سجدے میں گرا ہوا رہتا ہے تو تب زیادہ سے زیادہ بلڈ سپلائی، زیادہ سے زیادہ خون کی دوران اس کے ماتھے پر ہوتی ہے۔ اور نماز میں اگر آپ دیکھیں تو انسان جب بھی کوئی حرکت کرتا ہے، چاہے وہ سجدہ ہو یا رکوع ہو یا کھڑے ہونا ہو، تمام کے تمام میں انسان سورتیں پڑھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، یعنی کہ جسم کی حرکت کے ساتھ زبان کی بھی حرکت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور اس سے سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جسم کے ہیلتھ کے لیے، صحت کے لیے بہترین ہے، کیونکہ جس طریقے سے زبان بھی حرکت کر رہی ہے، دماغ کے کئی حصے سٹیمولیٹ ہو رہے ہیں، تازہ ہو رہے ہیں۔ تو ایک معنوں میں نماز کے ذریعے سے پورا کا پورا جسم تازہ ترین ہو جاتا ہے۔ آئیے سجدے کے بہت ہی اہم حصے کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں رکوع میں۔ جب انسان رکوع میں ہوتا ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ رکوع میں سب سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے انسان کی پیٹھ کی ہڈی، یعنی کہ اس کی اسپائنل کارڈ اور اس کے اسپائنل نروز کو۔ یہی شاید ایک وجہ ہے کہ صلاح کا جو لفظ نکلا ہے وہ عربی لفظ سلام سے نکلا ہے، یعنی کہ پیٹھ کی بیچ کی ہڈی۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے جب انسان رکوع میں ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان رکوع میں ہوتا ہے تو تمام کا تمام خون کا دوران اپر باڈی میں، یعنی جسم کے اوپر کے حصے میں آ جاتا ہے، تو اس کے اسپائنل نروز اور اس کی اسپائنل کارڈ یعنی کہ پیٹھ کی ہڈیاں اور اس کے نسیں تمام ریفریش اور تازہ ترین ہو جاتی ہیں، اور جس سے کہ بہت حد تک بیک ایک یعنی کہ پیٹھ کے درد کی بیماری دور ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ جو اسپائنل کارڈ اور جو اسپائن ہوتی ہے، انسان کے جو سروائکل حصے ہوتے ہیں، اس کی فلیکسیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ سٹف ہو جائے یا پھر پیٹھ کی ہڈی سخت ہو جائے تو پھر انسان کو درد اور بہت ساری دوسری بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کی فلیکسیبلٹی کے لیے، یعنی اس کی ایکسرسائز کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان رکوع کے پوزیشن کو استعمال کرے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے ہمیں بہترین ایکسرسائز بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو دن میں 5 بار نماز پڑھنا ہوتا ہے، کیا یہ اس کے جاب میں، اس کے کام میں ایک خلل نہیں ہے؟ تو آج آپ کو جو MBA کے پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایفیکٹو ورک، یعنی کہ ایک انسان سے ہونے والا سب سے بہترین کام، بہترین ایفیکٹیوٹی، ورک کی پروفیشنلزم اس بات سے نہیں آتی ہے کہ انسان گھنٹوں کام کرے، بلکہ اس بات سے آتی ہے کہ انسان بیچ بیچ میں جب بریکس لیتا ہے، جب ایک بریک لیتا ہے تو پھر اپنے کام میں واپس ریفریش آتا ہے، اور اس سے انسان کی پروڈکٹیوٹی بنتی ہے، نہ کہ یہ کہ انسان لگاتار گھنٹوں کام کرے تو اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے، بلکہ جب انسان بیچ میں چھوٹے چھوٹے بریکس لیتا ہے تب یہ دیکھا گیا ہے MBA کے ایکسپیریمنٹ سے کہ انسان کی پروڈکٹیوٹی باضابطہ بڑھتی ہے۔ تو یہ غلط بات ہے کہ کوئی کہے کہ آپ اگر لنچ بریک لے رہے ہیں تو یہ آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بلکہ جب ہم لنچ بریک لیتے ہیں یا بریک لیتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو ریفریش کر دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قدرتی طور پر 5 بریک سسٹم ہمارے لیے بنائے ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ 5 بار دن میں انسان اپنے آپ کو بریک دیتا ہے، جو کچھ وہ کام کر رہا ہے، جیسے کہ اگر آفس کا کام ہو اور وہ بیٹھ کر گھنٹوں اپنے کمپیوٹر پہ ہے، تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ فوراً کھڑا ہوتا ہے اور پھر یہ تمام ایکسرسائز جو اس کے باڈی کے لیے لازم ہے، آپ کے اسپائنل موومنٹس کے لیے، آپ کے جوائنٹس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ حرکت کریں، تبھی انسان کی صحت بنتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاح کو لازم کر کر انسانوں پہ بہت بڑا رحم کیا ہے کہ انسان کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھ رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی صحت بھی بڑھ رہی ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نماز ان فائدوں کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ رکوع کے فائدے آپ نے دیکھ لیے، اور ساتھ ہی سجدے کے۔ جب انسان رکوع سے واپس ہوتا ہے یا پھر سجدے سے واپس ہوتا ہے
تو ایک کیفیت ہوتی ہے ہمارے جسم میں جس کو کہتے ہیں وینس ریٹرن، یعنی گندا خون جو ہے واپس آپ کے دل میں آنا ضروری ہے۔ یہ گندا خون واپس دل میں آتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، صاف ہوتا ہے اور پھر دل میں واپس آ کر صاف خون آپ کے جسم میں پھیلتا ہے۔ تو یہ جو گندا خون تمام جسم کے اعضاؤں سے، پارٹ سے نکل کر کھینچ کر اسے واپس دل میں آنا ہوتا ہے۔ اور نماز میں کے فائدوں میں سے ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ جب انسان رکوع سے واپس آتا ہے یا سجدے سے واپس آتا ہے تو یہ وینس ریٹرن اس کا بہترین ہو جاتا ہے، یعنی تمام جگہوں سے، تمام باڈی پارٹ سے گندا خون جمع ہو کر آسانی سے دل میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک بہت ہی بہترین فائدہ دل کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں نماز میں۔ اسی لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے جسم میں ایک ایسا گوشت ہے جو کہ اگر خراب ہو جائے تو تمام جسم خراب ہو سکتا ہے، اور جو کہ اگر اچھا ہو جائے تو تمام جسم اچھا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر انسان کا دل مضبوط ہو، اس کی صحت مضبوط ہو تو پھر سارا جسم اس کا اچھا ہے، اور اگر انسان کا دل برا ہو یا پھر اس کی صحت بری ہو تو پھر سارا جسم بیمار پڑ سکتا ہے۔ تو یہاں ہم نماز میں دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا فائدہ دل کو ہو۔ وہ کیسے؟ کیونکہ دل کی صحت صرف اور صرف آپ کے جوڑوں کی حرکت سے پاسبل ہے۔ جب آپ کے جوائنٹس موومنٹ کرتے ہیں، آپ کی ہڈیاں حرکت میں آتی ہیں، تبھی اس کے دل کو صحت ملتی ہے اور خون ملتا ہے۔ تو یعنی کہ نماز سے دل کی سب سے بڑی صحت مکمل ہوتی ہے، اور نماز کی وجہ سے بڑی عام بیماریاں جیسے کہ پائلس ہے، ہیمورائڈس ہے اور ہرنیا ہے، یہ تمام دور ہوتی ہیں۔ آستما کے لوگ بھی اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہیں، کیونکہ آرتھرائٹس ایک ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر آپ کو کیلشیم کے ٹیبلٹس یا پھر ریلیکسنٹس کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں دے پاتے۔ تو یہ نماز ایک بہترین علاج ہے ایسے لوگوں کے لیے جس کو جوڑوں کی بیماری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نماز سائیکولوجیکلی بھی انسان کو راحت پہنچاتی ہے۔ دن تمام شیطان آپ کو وسوسے ڈالتے رہتا ہے، اور نماز آپ کے لیے ایک بہترین سائیکولوجیکل ریلیکسنٹ ہے جب آپ تمام ٹینشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نماز اس قدر لازم کیا ہے کہ نہ صرف آخرت میں اس کے فائدے ہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کے فائدے ہمیں نظر آتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔